साहिब वो पुराने ज़माने में इंसान भूख से मरते थे, आज का इंसान ज़्यादा खाने से बीमार है। तो इमाम गज़ाली ने इसके लिए एक मशवरा दिया कि लालच का असल इलाज ज़ुहद और कनात में, सादगी और इत्मीनान में है। अगर कोई शख्स लालच की आग को बुझाना चाहता है तो उसे दुनिया के मामलात में सादगी और आखिरत पर यकीन रखना जो है वो ज़्यादा माल और दौलत की तलब जो है वो उनको गाफिल कर देती है। हत्ता ज़ुर्तुमुल मक़ाबिर, यहाँ तक कि वो कब्र तक जो है वो जा पहुँचते हैं। तो ये अबंडेंस ही होती है, तकासुर अबंडेंस ही तो है। तो जैसे मौलाना रूमी ने फरमाया था कि ये हिर्स और लालच जो है ये वो आग है जो कभी नहीं बुझती, जितना ज़्यादा ईंधन डालो ये उतनी ही भड़कती है। साहिब वो पुराने ज़माने में इंसान भूख से मरते थे, आज का इंसान ज़्यादा खाने से बीमार है। कभी वसाइल की कमी जंगों की वजह बनती थी, आज हद से ज़्यादा इंतखाब ने हमें बेकरार कर दिया है। हम समझते हैं कि ज़्यादा होना हमेशा बेहतर है, ज़्यादा पैसा, ज़्यादा चीज़ें, ज़्यादा मौक़े। लेकिन क्या वाकई ऐसा है? ये कसरत का जादू नहीं, एक लानत है जो खुशी की बजाय बेचैनी दे रही है। हर चीज़ ज़्यादा होने के बावजूद हम मुतमईन क्यों नहीं हो पा रहे? क्यों फैसला करना मुश्किल होता जा रहा है? तो ये ज़्यादा से ज़्यादा हासिल करने की हिर्स, किसी ऐसी चीज़ को हासिल करने की ख्वाहिश जो हमारी नहीं है या जिसे हम हासिल नहीं कर सकते, अगर हम उसे हासिल कर सकते हों तो ये ख्वाहिश लालच नहीं बल्कि हिर्स कहलाएगी। हम सब में बुनियादी ज़रूरत से ज़्यादा हासिल करने की ख्वाहिश होती है। बाज़ औक़ात हिर्स का जज्बा मस्बत भी हो सकता है, हरीसुन अलैकुम बिलमोमिनीन रऊफ़ुर रहीम जी। फिर ये भी है कि जैसे इल्म की हिर्स है या नेक आमाल की हिर्स है, मेहनत करने की हिर्स है जी, दूसरों के लिए बेहतरीन चीज़ करने की ख्वाहिश जो है, इसकी जो हिर्स है ये मस्बत हिर्स होती है। लेकिन फिर हिर्स के मनफी पहलू भी होते हैं। तो हिर्स इसकी एक तो जिस्मानी फ़ॉर्म है, एक तो जिस्मानी हिर्स है और एक है ज़हनी हिर्स। तो जो जिस्मानी हिर्स जो है इसकी कुछ हदूद होती हैं जी। तो क्योंकि मादा किसी न किसी मिक़दार में होगा, किसी जो मादी अशिया है जी, उनको जमा करने की भी कोई ना कोई हद ही जो है वो होती है। लेकिन ये जो ज़हनी हिर्स होती है इसका इख्तिताम नहीं होता। इल्म की हिर्स का, ताकत की ख्वाहिश का, तो ये लामहदूद जो है वो हो सकती हैं। लेकिन जब हिकमत आ जाती है तो फिर हमें ये शऊर हासिल होता है कि हर चीज़ की कुछ लिमिटेशंस होती हैं, कुछ हदूद होती हैं। अफ़लातून का मानना था कि इंसानी रूह जो है वो 3 हिस्सों में मुनक़सिम है। अक़ल है उसकी, फिर जज़्बात जो है वो हैं और फिर इसके अंदर जो है वो ख्वाहिशात हैं। तो अगर ख्वाहिशात को अक़ल और इख़लाक़ी असूलों के तहत ना रखा जाए तो वो फिर एक लालच की सूरत इख्तियार कर लेती है, जो इंसान को ख़ुद गर्ज़ भी करती है और उसका तवाज़ुन जो है वो भी बिगाड़ती है। तो लालच का ताल्लुक़ इंसानी ज़हन की इस कैफ़ियत से है जो स्कार्सिटी के खौफ से पैदा हुई, कमी के खौफ से, क्योंकि हम किल्लत का शिकार रहे हैं। कभी हाउसिंग की किल्लत रही, कभी
کھانے کی قلت رہی تو وہ ایک اسکاسٹی کا، ایک خوف، کمی کا خوف آ گیا، اور وہ پرانا جو ہے وہ چلا آ رہا ہے. اب کمی ہے نہیں لیکن وہ خوف موجود ہے کہ وہ خوف جب ہمیں لگتا ہے کہ ہمارے پاس کچھ کم ہے، یا یہ لگتا ہے کہ اگر ہم نے یہ حفاظت نہ کی تو ہم یہ چیز کھو دیں گے، ٹھیک ہے، تو اس چکر کے اندر جو ہے وہ پھر لالچ اور یہ حرص جنم لیتی ہے. تو لالچ ایک محدود خودی، ایک لمیٹڈ سی ایگو کی پیداوار ہوتا ہے جو انسان کو اپنی ذات کے محدود وجود کے طور پہ دیکھتا ہے. وہ اس کے ایک آفاقی پہلو کو جو ہے وہ نہیں دیکھتا، وہ اس کی انٹر کنیکٹیوٹی جو ہے ان ساری چیزوں کو نہیں دیکھتا. تو وہ پھر دوسروں سے زیادہ حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے کیونکہ وہ صرف اپنی ایک لمیٹڈ ایگو کو دیکھ رہا ہوتا ہے. لیکن جب وہ اپنی روحانی حقیقت کو پہچان لیتا ہے، جب وہ دیکھ لیتا ہے کہ یہ کائنات ساری میرے ساتھ جڑی ہوئی ہے، میں خود اس ساری کائنات کے ساتھ جڑا ہوا ہوں، تو تب پھر یہ زیادہ حاصل کرنے کا لالچ اور حرص جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. تو اسلام میں لالچ اور حرص جو ہے یہ ایک منفی اور مذموم صفت ہے جو انسان کی روحانی اور اخلاقی ترقی میں رکاوٹ بنتی ہے، اور اسلام اس کی مذمت کرتا ہے، اور اس کے بدلے وہ قناعت کو، توکل کو اور زہد کو اختیار کرنے کی ترغیب دیتا ہے. تو لالچ وہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ جو لوگ سونا اور چاندی جمع کرتے ہیں اور انہیں اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، انہیں دردناک عذاب کی بشارت دے دو. جی، تو یہ آیت میں انہی لوگوں کے بارے میں بتایا گیا ہے نا کہ جو مال و دولت کی حرص کے اندر مبتلا ہو کر اسے نیکی کے کاموں میں خرچ نہیں کرتے. یا پھر پوری صورت ہی آ گئی الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، کہ وہ لوگ جو حرص میں پڑتے ہیں اور ابنڈنس کے چکر میں جاتے ہیں، جی، زیادہ مال اور دولت کی طلب جو ہے وہ ان کو غافل کر دیتی ہے. حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ وہ قبر تک جو ہے وہ جا پہنچتے ہیں. تو یہ ابنڈنس ہی ہوتی ہے، تکاثر ابنڈنس ہی تو ہے. یہ انسان کی اس فطرت کی طرف نشاندہی کرتی ہے کہ انسان دنیاوی ساز و سامان کی طلب میں اس قدر مشغول ہو جاتا ہے کہ اسے موت کا اور آخرت کا شعور ہی نہیں رہتا. وہ اتنا زیادہ کنزیوم ہو جاتا ہے اس ابنڈنس کے چکر میں کہ وہ آخرت کو بالکل ہی بھول جاتا ہے. تو انسان کی فطرت میں جو یہ مال و دولت کی محبت اور لالچ موجود ہے، تو اس کو پھر کنٹرول کرنے کی بھی اسلام جو ہے وہ تعلیم دیتا ہے تاکہ انسان کہیں غلط راستے پر نہ چلا جائے اور اس کو اللہ کی رضا کے لیے جو ہے وہ خرچ کرے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی فرمایا تھا نا کہ اگر ابن آدم کے پاس 2 وادیاں سونے کی ہوں تو وہ تیسری کی خواہش کرے گا، اور ابن آدم کا پیٹ صرف مٹی سے بھرے گا. یعنی یہ جب تک قبر میں پہنچتا نہیں ہے تب تک یہ جو ہے وہ یہ حرص اور لالچ اور اس کے اندر جو ہے وہ چلا جائے گا. تو یہ اس حقیقت کو واضح کرتی ہے یہ حدیث کہ انسان فطری طور پر زیادہ کی طلب میں مبتلا رہتا ہے، اور یہ طلب کبھی ختم نہیں ہوتی یہاں تک کہ موت آ جاتی ہے. اب وہ کیونکہ کمی ہے اسی لیے زیادہ سے زیادہ طلب کر رہا ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حقیقی دولت، یہ تم تو یہ سمجھ رہے ہو نا کہ مال و دولت میں ہے جو تم اکٹھی کر رہے ہو، تو حقیقی دولت مال و دولت کی کثرت میں نہیں ہے بلکہ یہ دل کے جنرس ہونے میں ہے، یہ دل کے غنی ہونے میں ہے. یہ حدیث ہمیں یہ بتاتی ہے کہ اصل دولت وہ ہے جو انسان کو اندرونی طور پر مطمئن اور خوش رکھے، نہ کہ یہ ظاہری مال و دولت.
تو ہمیں چاہیے کہ ہم یہ زیادہ سے زیادہ حاصل کرنے کے چکر میں جو ہلکان ہوئے چلے جا رہے ہیں، ہماری تمام انزائٹیز اور ہماری تمام پریشانیاں اور ہمارے تمام خدشات، جی تو یہ سارے کے سارے اس کثرت کے حرص کی وجہ سے ہی ہیں۔ تو امام غزالی نے اس کے لیے ایک مشورہ دیا کہ لالچ کا اصل علاج زہد اور قناعت میں، سادگی اور اطمینان میں ہے۔ اگر کوئی شخص لالچ کی آگ کو بجھانا چاہتا ہے تو اسے دنیا کے معاملات میں سادگی اور آخرت پر یقین رکھنا جو ہے وہ ہوگا۔ تو جس کا دل دنیا کی محبت میں گرفتار ہے وہ اللہ کی معرفت اور قرب حاصل نہیں کر سکتا۔ حرص کرنے والا، یاد رکھیے گا، ہمیشہ بھوکا رہتا ہے، چاہے اس کے پاس سونے اور چاندی کے خزانے ہی کیوں نہ ہو۔ وہ اپنے اندر ایک غربت کو محسوس جو ہے وہ کرتا رہتا ہے۔ تو جیسے مولانا رومی نے فرمایا تھا کہ یہ حرص اور لالچ جو ہے یہ وہ آگ ہے جو کبھی نہیں بجھتی، جتنا زیادہ ایندھن ڈالو یہ اتنی بھڑکتی ہے، اور اگر تم حقیقی خوشی چاہتے ہو تو اس آگ سے دور ہو جاؤ۔ تو یہ تمام تعلیمات یہی بتاتی ہیں کہ لالچ صرف دنیا کی چیزوں سے نہیں ہوتا بلکہ علم، عبادت اور معرفت میں بھی ہو سکتا ہے، لیکن یہ تمام کا تمام اگر قرب الہی اور اللہ کی رضا کو خوش کرنے کے لیے معاملات میں حرص ہے تو یہ مثبت ہے، اور اگر یہ دنیاوی مال و دولت کے لیے ہو تو یہ انسان کو تباہی کی طرف لے جاتی ہے۔ تو حرص سے بچنے کے لیے قناعت کا اپنانا ضروری ہے۔ جو کچھ آپ کے پاس ہے اس کو ضرور دیکھیے، اس پر راضی ہوئیے، اس کی قدر کیجیے اور اس کا شکر کیجیے، اور جب آپ جو کچھ آپ کے پاس ہے اس کی قدر کریں گے اور شکر کریں گے تو اللہ کریم اس کے اندر برکت ڈال دے گا، اور اپنے مال و دولت اور وسائل دوسروں کی بھلائی، خود اپنی بھلائی کے لیے تو استعمال کریں ہی صحیح، صرف جمع کر کے اسے رکھ ہی نہ دیں، دوسروں کی بھلائی کے لیے بھی اسے خرچ کرنا شروع کریں، اور گریٹیٹیوڈ کے اندر جائیں، شکر کے اندر جائیں، مراقبہ اور غور و فکر کریں، اپنی خواہشات کا تجزیہ کریں کہ یہ حقیقی بھی ہیں یا یہ صرف لالچ ہی ہے، اور یہ دنیا کو فانی سمجھیے، اس کی حقیقت کو۔ آخرت کی کامیابی ہی اصل کامیابی ہے۔ اللہ کریم ہمیں آخرت میں کامیاب فرمائیں۔ یہ لالچ ایک خطرناک بیماری ہے۔ ابنڈنس کی خواہش کوئی اچھی چیز نہیں ہے۔ آپ تھک چکے ہیں چیزوں کو جمع کر کر کے، تو اگر آپ مزید تھکنا چاہتے ہیں تو مزید چیزوں کو جمع کریں، فائدہ اس سے بہرحال کچھ بھی نہیں ہوتا، کیونکہ جہاں آپ نے جانا ہے وہاں آج تک کوئی مادی چیز لے کر نہیں جا سکا، تو آپ کیسے یہ مادی چیزیں اگلے سفر کے اوپر لے کر چلے جائیں؟